नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, नवंबर 2019 में पेंटागन की तरफ से एक इंडो पैसिफिक प्लान आया था, स्ट्रेटजी, जो कि अब पब्लिक हो चुकी हुई है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी वो चीज़ थी जिसके तहत उन्होंने कहा था कि हम चाइना जो है, चीन, उसके बढ़ते हुए असर और नफूज को रोकेंगे। ये दुनिया की तारीख में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी ऐसे मुल्क के खिलाफ अमेरिका मुत्तहिद हुआ है जो ना किसी दूसरे मुल्क पर हमला करता है, ना किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाके अपनी कोई इन्फ्लुएंस इस तरह की करता है कि किसी दूसरे के मफादात को नुकसान पहुंचाए, ना वो कोई बाहर के किसी मुल्क के अंदर जाके इंसानी हकूक की पामाली करता है। बड़ी खामोशी से अपनी एक लगन में और धुन में मगन है गुज़श्ता 30-35 सालों से। और उस 30-35 सालों के अंदर अंदर हुआ ये है कि चाइना का जो तरक्की का ग्राफ इस सतह पे आ चुका हुआ है कि ये तरक्की अगर उसने करते रहे तो अमेरिका की तरक्की उसके सामने मांद पड़ जाएगी। यहाँ तक कि सैटेलाइट की जो आखिरी तरक्की थी, जो जिसके बारे में अमेरिका समझता था कि हम इस तरक्की के अंदर अब हम बहुत ताकतवर हो गए हैं, वो ये थी कि उनके ऊपर फ़िज़ाओं के अंदर उनके सैटेलाइट थे और वहाँ से वो गाइडेड मिसाइल्स के ज़रिए लोगों के ऊपर वो अपना हमला कर सकते थे। और अमेरिका के पास ही ये ताकत कुव्वत थी मौजूद कि वो ऊपर जाके अपने किसी सैटेलाइट को तबाह कर सकता था। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी दूसरे के सैटेलाइट को तबाह नहीं कर सकते तो आपकी कोई हैसियत नहीं, आपका सैटेलाइट घूमता फिरता रहेगा। लेकिन आज से तकरीबन 10 साल पहले चीन ने, आपको याद होगा, कि अपना एक सैयारा भेजा था कि हमारा ऊपर सैयारा तब खराब हो गया है तो हम उसको ऊपर उसको फिजा में खराब करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर दिखाना था अमेरिका को कि हमने ये टेक्नोलॉजी अब हासिल कर ली है कि अब अगर ऊपर से जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो ऊपर भी जंग होगी। तो ये ऐसी चीज़ थी जिन्होंने अमेरिका को एक दफ़ा हिला के रख दिया। और उसके बाद अमेरिका ने कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी का आगाज़ किया। अमेरिका ये समझता था, 2012-11 में उसका आर्टिकल आया है हेनरी क्लिंटन का, कि हम कहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। 2011 के वक्त हम आगे कहाँ जाना चाहते हैं, हमें अपने सरमाया कहाँ लगाना है। तो उसने कहा था कि अब हमारा सरमाया जो है ये कंटेनमेंट ऑफ चाइना में लगेगा और हम बरसगीर पाक व हिंद को और सेंट्रल एशिया के इलाकों को खुदाफिज कहेंगे। तो यही वजह है कि 2012 में जो असल मुद्दा था इस पूरे इलाके का वो था उसामा बिन लादेन। तो उसामा बिन लादेन को जैसे तैसे करके उन्होंने वहाँ से वो फारग कर दिया कि बस ठीक है, जो भी ड्रामा हुआ या सही हुआ, कुछ की, क्योंकि अभी तक उसकी कोई इत्तला ऐसी नहीं है कि क्या क्या हुआ था। क्योंकि अगर वो उसामा बिन लादेन वाकई वहाँ पर मारा गया होता तो उसकी लाश कम से कम दिखाई जाती। यानी सद्दाम हुसैन के बेटों की लाश जो है वो बाकायदा उसको पब्लिक किया गया, सद्दाम हुसैन की फांसी को पब्लिक किया गया, लेकिन आप सोचें कि उसामा बिन लादेन की लाश को नहीं दिखाया गया कि यहाँ हंगामा शुरू हो जाएगा, हालांकि ऐसी बात नहीं थी। तो उसके बाद 2013 में तालिबान को दफ्तर खोल के दे दिया गया, वहां पर कतर में दोहा का दफ्तर था, और आहिस्ता आहिस्ता निकलने की तैयारियां शुरू कर दी। इधर उन्होंने कहा कि अब चीन का मुकाबला कौन करेगा। तो चीन का मुकाबला करने के लिए उन्होंने एक 4 मुल्की इत्तेहाद कायम किया, जिसमें अमेरिका था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था और भारत था। अमेरिका पैसा देगा, असला देगा, टेक्नोलॉजी देगा। जापान पैसे देगा और ऑस्ट्रेलिया भी पैसे देगा और किसी हद तक टेक्नोलॉजी देगा। और भारत का मसला था कि तूने आगे जाके लड़ना है, क्योंकि वाहिद भारत था जिसका जमीन के साथ चीन के साथ रास्ता था और रुक सकता। अब भारत 2 जगह से चीन के साथ उसकी लड़ाई है, और 1962 में बहुत अहम लड़ाई हुई थी। और ये लड़ाई जो है ये अंग्रेज के ज़माने से चली आ रही है। अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ ये था कि ये जो लद्दाख के ऊपर का इलाका है इसको नो मैन लैंड ही समझा। आज भी अगर आप नक्शे पे जाएं तो उसको लिखा जाता है डिस्प्यूटेड एरिया या अनमैप्ड एरिया, क्योंकि वो पहाड़ों के सिलसिले इस तरह के हैं, कराकरम है, हिंदू कश है, हिमालयज है, कि उसके अंदर पैमाइश लगाना, लाइन लगाना, वो कुछ नहीं।
تو اس زمانے میں ہوا یہ کہ جب یہ علاقہ چونکہ رنجیت سنگھ کے پاس تھا، کشمیر کا علاقہ تھا، تو جب رنجیت سنگھ کو انگریز نے شکست دی 1839 کے اندر، تو انہوں نے کہا بس اب ٹھیک ہے، اب یہ علاقہ بھی اب ہمارا ہی ہو گیا ہے، تو جہاں تک باؤنڈریز چاہتے ہیں چلی جائیں۔ تو انہوں نے نقشے کے اوپر ایک میکموہن لائن کہتے ہیں وہ انہوں نے لگا دی، اس کو کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں لائن آف کنٹرول، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول، LAC، ہمارے یہاں LOC ہوتا ہے، وہاں LAC ہوتا ہے۔ تو انہوں نے لداخ کا دوسرا جو ہے اس کا اصل جو ہے لڑائی ہے وہ ہے بنگلہ دیش اور چین کے درمیان اوپر ایک چھوٹی سی پٹی ہے، یہ کوئی 22-23 کلومیٹر کی پٹی ہے، جس پٹی کے اس کو کہتے ہیں سلگری کوریڈور، یا اس کو کہتے ہیں عام طور ہینس نیک، یعنی مرغی کی گردن۔ یہ مرغی کا منہ جو ہے وہ آسام وغیرہ کی ریاستیں ہیں، تریپورہ، یہ وہ سارا کچھ، اور مرغی کے اس طرف جو دھڑ ہے وہ انڈیا ہے، اور درمیان میں نیک کے نیچے بنگلہ دیش آتا ہے، اور بیچ میں وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ سلگری کوریڈور جو ہے اس کے اوپر جو ہے اگر اس کو انڈیا کو آگے لایا جائے تو ظاہر بات ہے وہ چین کا مقابلہ کرتا ہے، اور چین کی آمد و رفت رک جاتی ہے۔ تو انڈیا کو انہوں نے ٹیسٹ دیا کہ جناب لداخ میں کام شروع کرو، تو لداخ میں انہوں نے اپنی ظاہر بات ہے زمین ایسی تھی، کوئی جاتا نہیں تھا، پوسٹیں نہیں بناتے تھے، تو انہوں نے جا کے اپنی پوسٹیں بنانی شروع کی، تو چائنیز سپائی جو تھے انہوں نے آگے انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ انٹرنیشنل لا جو ہے وار کا یہ ہے کہ اگر آپ فائر کریں گے تو اعلان جنگ ہو جائے گا، لیکن اگر مکے مار مار کے ماریں گے تو اعلان جنگ نہیں ہوتا۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے مار مار کے مکے مار کے یہ کر کے 22 انڈیا کے سپاہی مار دی، اور ساتھ 1000 اسکوائر کلومیٹر علاقہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا۔ یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی شکست تھی اور بہت بڑا سیٹ بیک تھا جو ان کے لیے اس وقت ہو گیا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر انٹرٹینمنٹ آف چائنا کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکے گا، اور اگر پاکستان مکمل طور پر چائنا کی اس کی جھولی میں چلا گیا تو پھر ہم چائنا کو کنٹینمنٹ نہیں کر سکیں گے، اور چائنا کا راستہ اگر یہاں سے نکلا تو پھر تو اس دوران سے پھر انہوں نے پاکستان کے اندر وہ کام کرنا شروع کیا، جس کے بعد عمران خان کی رجیم چینج کا زمانہ آیا، کیونکہ اس دوران میں یہ کام نہیں ہو سکتا تھا اس کے ہوتے ہوئے، اسی لیے انہوں نے وہ رخ بدلا۔ افغانستان سے جب وہ نکل رہے تھے تو اس کے بعد ان کے بھروسہ سب سے بڑا یہ تھا کہ افغانستان میں 4 لاکھ فوج ہم ٹرین کر کے جا رہے ہیں، وہ طالبان سے لڑے گی اور ساری زندگی وہاں امن نہیں ہوگا۔ وہ ان کو 3-4 دن کے اندر وہ سرنڈر کر گئے، ان کی پوری فوج جو ہے مکمل طور پر سرنڈر کر گئی۔ اب یہ ہے کہ پاکستان میں انہوں نے رجیم چینج کا ایکسپیریمنٹ کر لیا، لیکن رجیم چینج کا ایکسپیریمنٹ اتنا ناکام ہوا، اس قدر شدت سے ناکام ہوا کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ جہاں تک ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ جو ہیں وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہیں، اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پاؤں پھولنے میں 2 اہم فیکٹرز ہیں۔ ایک تو اہم ترین فیکٹر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دن آ کے چھٹی کر دینی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دن جو آخری انٹرویو دیا ہے، اس نے اس کو جو خاتون کو چپ کروایا ہے، وہ آپ کبھی جا کے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ خاتون نے اس کو یہ کہا کہ ہم نینو 5 پہ کام کر رہے ہوں، چائنا کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا تم نینو 5 میں لگے رہنا، اور تمہیں اندازہ نہیں کہ چین کیا کر رہا ہے۔ 70 میں چین دیکھو کہاں تھا، آپ کہاں تھے، 80 میں چین دیکھو کہاں تھا، آپ کہاں تھے، 90 میں چین دیکھو کہاں تھا، آپ کہاں تھے، ٹھیک ہے۔ اب چین کہاں ہے؟ چین اب اس وقت دوسری بڑی پاور بن چکا ہوا ہے، اور چین آپ کے ریسورسز پہ قبضہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چائنا کی مال اگر امریکہ کی منڈیوں کے اندر سستا نہ آئے تو آپ کی امریکہ کا کاروبار نہیں چلتا۔ کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے کہ جو اپنا مال جو ہے وہ چائنا سے نہ بنواتی ہو، خواہ وہ جیگوار ہو، خواہ وہ ایپل کا فون ہو، کوئی اور چیز ہو، کیونکہ ایک تو لیبر سستی ہے، دوسرا وہاں پر ریجمنٹڈ صورتحال ہے، وہاں پر ہڑتالیں نہیں ہوتی اور کام نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا ہے کہ چائنا کے اندر ایک کریز بن گیا ہے کہ انگریزی سیکھتے ہیں وہ، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ 95 to 98% لوگ جو ہیں وہ چائنا میں بچے انگریزی سیکھ چکے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ اگر ہم مارکیٹوں میں منڈیوں میں جائیں گے تو کیا کہتے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم نے کوئی تمہارے میں سے کوئی چائنیز سیکھتا ہے، حالانکہ وہ سیکنڈ بگیسٹ پاور بن چکی ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم کیا سیکھتے ہو، فرینچ،
اور پھر اس نے فرینچ کو اس کا کلچر کا مذاق بھی اڑایا کیا کر. تو اس سارے صورتحال کے بعد امریکہ اور پاکستان کے اندر اس کی جو چیزیں بڑھنا شروع ہیں. امریکہ اس وقت دو طریقے 2 پرونگس پہ کھیل رہا ہے. ایک تو اس نے کھیلا ہے پاکستان کے اندر IMF کے تھرو. پاکستان کو مکمل طور پہ انہوں نے IMF کے دروازے کے اوپر مکمل بیکاری کر کے کھڑا کر دیا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ تمام ریفارم جو اس دوران میں ہو سکتی تھی وہ نہیں ہوئی, اور شہباز شریف کی گورنمنٹ نے آ کے اس کو بالکل الٹ دیا. جس کی اہم ترین مثال جو ہے میں آپ کو دوں کہ جو IPPs ہیں, یہ جو ہمارے جو بجلی کے کارخانے لگے تھے, ان بجلی کے کارخانوں کا سرکلر ڈیٹ اور ساری چیزیں تھی, وہ اس طرح کا تھا کہ پاکستان جو تھا اس کو ادائیگی کے قابل ہی نہیں تھا, اور اس کے اندر وہ ڈالر کا سارا کچھ. اس میں عمران خان نے ان کو باقاعدہ 2019 میں ایک رپورٹ بنائی تھی, ایک کمیٹی بنائی تھی, اس نے رپورٹ سبمٹ کی تھی کہ انہوں نے بالکل آغاز میں بناتے ہوئے اگر بجلی کا بل ہے تو وہ زیادہ بتایا ہوا تھا, فرنس آئل کی قیمت وہ زیادہ بتائی ہوئی تھی, کول باہر سے آتا تھا اس کی قیمت. تو بنیادی طور پر ایگریمنٹ کرتے ہوئے اسی کے اندر انہوں نے باقاعدہ جسے کہتے ہیں بے ایمانی کی تھی. تو اس نے کہا بے ایمانی ہے تو میں تمہارا نل اینڈ وائڈ کر دوں گا. تو اس نل اینڈ وائڈ کرنے کے ہی معاملے کے اندر اس نے ان کو بٹھایا, اور ایک اس نے کیا کہ دیکھو اب وہ کر گئے ہیں ڈالر ریٹ کے ساتھ فکس, تم کو یعنی پیسہ کماؤ گے تم روپے میں, پیمنٹ تم لوگے ڈالر میں, ٹھیک. تو وہ اس نے 148 روپے پہ اس کو فکس کر دیا تھا. یعنی اگر عمران خان 148 روپے فکس کر کے نہ جاتا تو آج 275 روپے پہ اگر بجلی آپ خرید رہے ہوتے تو آپ سوچیں کہ کیا ہوتا. پھر دوسری بات یہ تھی کہ بہت سارے ایسے پلانٹ تھے جو شوگر ملوں نے لگائے تھے, یہ دھڑا دھڑ نواز شریف نے دیے تھے, جن میں سے حمزہ شہباز کی, سلمان شہباز کی بھی شوگر مل تھی اور یہ تھی وہ. آپ خود سوچیں کہ شوگر مل کے اندر گنے کے پھوک سے بجلی بنتی ہے, گنے کے پھوک کے اوپر بھی ڈالر ریٹ لگایا ہوا تھا ان لوگوں نے, اور اس نے اس کو ڈالر ریٹ کو ختم کیا تھا. وہ دوبارہ پھر انہوں نے آ کے تو نوٹس دیا اور ان کو واپس لیا. ایک تو اس کے اندر ہماری اکانومی کو مکمل طور پہ انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. دوسرا ایک سرکو ڈیٹ, دوسرا یہ تھا جو چائنیز ڈیٹ تھا وہ ہم نے نواز شریف صاحب نے بہت زیادہ لے لیا تھا. مطلب ملتان کا موٹر وے تقریباً $5.5 بلین کے قریب وہ موٹر وے ہے جس کا ہم ڈیٹ پے کرتے ہیں, اور وہ ڈیٹ کی ضرورت کوئی نہیں تھی. مطلب آج بھی اگر آپ موٹر پہ ٹریول کریں تو اس کے دونوں طرف وہ جو بنے ہوئے, 2 ہی جگہ پہ بنے ہوئے نا, وہ جو ریسٹ ایریا, ان کے ہوٹل پورے نہیں ہو سکے کیونکہ لوگ کھانے کے لیے نہیں آتے. پھر یہ اورنج ٹرین کا ڈیٹ یہ بھی ہمارے اوپر ڈال دیا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سائیوال کول پلانٹ جو ہے اس کے کول کا, اور LNG کے 4 پلانٹ, یہ سارے کے سارے چائنیز ڈیٹ تھے. ہوا یہ ہے کہ جس وقت یہ ایگریمنٹ ہونے لگا تو عمران خان جو تھے وہ ان کو لے کے چلے گئے تھے چائناز کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ نیگوشیٹ کرو, جس پہ منٹس میں پڑھ کے حیران رہتا ہوں. اس نے کہا کہ جب تم نے ایگریمنٹ کر رہے تھے تو تمہارا ہوش نہیں تھا, عقل نہیں تھی اس وقت, تم نے کیوں اس طرح کے کیا ایگریمنٹ. تو اس کے بعد یہ ریوائز ہو رہا تھا تو وہ چلے گئے. اب انہوں نے دوبارہ گئے ہیں تو انہوں نے چائنیز نے جھنڈی کروا دیا کہ خدا حافظ, آپ پیسے پے کرو ہمیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے امریکہ کی جھولی میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے مکمل طور. پچھلے دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ ہماری حالت بالکل اس خاوند کی یا بیوی کی طرح ہو چکی ہوئی ہے کہ جس کی شادی کسی ایک کا ساتھ ہوتی ہے اور سارا دن وہ میسیجز کسی دوسرے کو کرتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ وہ کرتا رہتا ہے, اور اس کے بعد شام کو گھر آتے تو پکڑے جانے کے خوف سے ڈیلیٹ بھی کرتا رہتا ہے پبلک. تو اس میں ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ 72 رجیم چینج ایکسپیریمنٹس ہیں امریکہ کے. یہ دوسرا رجیم ایکسپیریمنٹ ہے جو امریکہ کا خوفناک حد تک ناکام ہوا ہے. ایک کانگو کا ہوا تھا, کانگو میں انہوں نے اپنے اس سے پاپولر صدر کو مار دیا تھا, جہاں عمران خان بچ گیا اللہ کے فضل سے. لیکن دوسرا یہ ہوا ہے کہ جس دن اس کا رجیم چینج ہوا ہے 1958 سے لے کے 1999 تک, ایوب خان, یحییٰ خان, اس کے بعد ضیاء الحق, اس کے بعد مشرف, ان ساروں نے جب بھی گورنمنٹ چینج کیا یا بیچ میں جب بے نظیر کی اتر کے نواز شریف آیا, نواز شریف کی تو پبلکلی مٹھائی ضرور بٹی ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ تھا 10 اپریل کو کہ جس وقت تو باہر نکلا ہے تو مٹھائی نہیں بٹی, تو اس نے ان کو حیران کر دیا. اب وہ طرح طرح کے معاملات جو ہیں ان کے اندر رہ کر 3 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, جس کے بعد یہ ڈیوڈ بلوم کا جو یہ ہے وہاں پر اسمبلی میں گیا ہے وہ یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان کے
9 फरवरी को यूरोपियन यूनियन आई थी और यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान जो था उसके बारे में एक रिपोर्ट बनाई थी, पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में। और वो इतनी खौफनाक रिपोर्ट थी जो कि मार्च में सबमिट हुई है कि अगर वो रिपोर्ट जो है उसमें जरा सा भी 4 फिक्रे भी अगर हुकूमत के हक में होती तो हुकूमत ने पेड कंटेंट करके लगाने थे। ओ जी क्या बात है, उन्होंने हमारे बारे में ये कह दिया। ये मैं मार्च की बात कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ मुख्तलिफ किस्म की बातें होती रही, सब कुछ इस तरह। तो फिर उसके बाद अमेरिकन, आपको याद होगा कि इमरान खान के बारे में डेविड लू जो था, डोनाल्ड लू जो था, इसकी पेशी हुई थी और उसकी पेशी के अंदर उसको बकायदा सुनाई गई थी सब कुछ। और उसके बाद कहा गया था कि वजीर खारजा ब्लिंकन खुद जाए और इमरान खान से जाके मिले, कहाँ पर, उसकी जेल में। लेकिन उन्होंने अमेरिकन ने इसको अवॉइड किया। फिर उसके बाद दोबारा जब ये सूरत हाल बिल्ट हुई, सितंबर से चलती चलती वो जब इस वक्त यहाँ तक पहुंची, तो उन्होंने अभी पिछले महीने उन्होंने करारदाद पास की पाकिस्तान के इलेक्शन के खिलाफ 365 वोट, यानी 368 वोट, 375 उनकी टोटल तादाद है, 368 वोट से, और वो बड़ी खौफनाक करारदाद। फिर उसके बाद अमेरिका का, यूनाइटेड नेशंस का जो आर्बिट्री कन्फाइनमेंट, यानी बगैर किसी कानून के किसी बंदे को बंद रखने का जो है ह्यूमन राइट्स का सेल, उसने बकायदा एक बहुत खौफनाक 70 सफ़े की रिपोर्ट जमा कराई कि इमरान खान को बगैर किसी वजह के, बगैर किसी उसके 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 किया जा रहा है। जी 368 जो है 368, ये उसकी हाउस की तादाद है, 375 हाउस की तादाद, 368 पाकिस्तान के हक में थे और 7 उनके खिलाफ थे। 535 या कुछ ऐसा। नहीं, वो जो हाउस ऑफ जो है रिप्रेजेंटेटिव, जो बुनियादी जो है, वो टोटल ओवरऑल जब बनता है ना सेनेटर, वो फिर बनती है 500 कुछ बनती है, जब सेनेटर्स और वो मिल के आते हैं, रिप्रेजेंट द बेसिक। इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की एक बात यह है कि इसकी मसला सारा ये होता है कि ये इसकी कोई बाइंडिंग नहीं है, लेकिन जब बिल आता है ना डिमांड का, तो फिर उसके ऊपर ये सैंक्शन भी लगा सकते हैं, फिर सब कुछ कर सकते हैं। इसी के लिए मैं, ताकि मैं खींच के ला रहा हूँ कि जब ये बिल पेश होगा तो ये 3 चीजें इकट्ठी हुई। अब इसकी बुनियाद पे यूरोपियन यूनियन के अंदर भी एक चीज चल रही है कि वहां भी शायद करारदाद पेश हो जाए, सारा कुछ हो जाए। इसकी 2 बुनियादी वजह, एक तो ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को प्रेशराइज किया जाए, और दूसरा ये है कि आने वाली हुकूमत को भी पक्का कर लिया जाए कि नहीं, तुम हमसे निकलोगे नहीं। और यही वजह है कि वो इमरान खान के आने से पहले पहले ये सब कुछ करना चाहते हैं। आपको अंदाज़ा होता चला जा रहा है कि जितने बोधे केस थे, मैं उसके बाद आगे चल के गुफ्तगू करूंगा तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या है। पाकिस्तान की हुकूमत का मामला यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत बहुत कुछ करना चाहती है इन अमेरिका के कहने के ऊपर, लेकिन करने की सकत नहीं रखती। बन्नू का जो जिरगा हुआ है, ये मैं उसके मुज़ाकरात जो हैं, आप आज उनका मुकम्मल तौर पे होता है, उनके मुज़ाकरात अगर आपके सामने मुतालबात सामने रख दूँ तो आप हैरान हो जाएं कि बन्नू के अंदर उन्होंने क्या मुतालबे रखे थे और इसमें आप क्या कर सकते थे। मतलब उन्होंने कहा है कि अगर हम यहाँ, एक तो फौजी ऑपरेशन नहीं होने देंगे, दूसरा यह है कि यहाँ पाकिस्तान की फ़ौज नज़र नहीं आनी चाहिए, यहाँ जो कुछ करेगा वो पाकिस्तान हमारा अपना लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। और वो जिरगे के लोग जो है वो इस वक्त इसको लेके आए गए। सारे मामले के अंदर मुकम्मल तौर पे उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है कि किसी भी किस्म के ऑपरेशन को हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि जितने डसे हुए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है ऑपरेशन के, कभी स्वात में कभी के, आज अभी उसकी तकरीर में सुन रहा था जो उसने अमन जिरगे से तकरीर की है, वजीर आला जो है, तो वो बड़ी उतरी थी तो कि हमारी मट्टी है, हम यहाँ किसी को आने नहीं देंगे, हम यहाँ अपने खुद अमन कायम करेंगे। तो बस की बात नहीं रह गई। ओवरऑल सूरत हाल यह है कि ना पंजाब में ऑपरेशन के काबिल रह गए हैं, ना KPK में रह गए हैं, ना वहाँ रह गए हैं। अब अमेरिका ने ये जो आपके सामने रखा है कि एक जो 10 करोड़ 10 लाख रुपया, टोटल 1 अरब रुपया उन्होंने मांगा है पूरे उससे गवर्नमेंट से, कि अगला बजट जो है अमेरिका का, जो कि आके ट्रंप साहब ने खर्च करना है, वो ट्रंप का बजट, ट्रंप को फंसाना चाहते हैं, जाहिर बात है वो, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ जून में होता है, वहाँ जनवरी में बजट शुरू होता है। तो 2025 का जो बजट है उसके अंदर उन्होंने कहा कि 10
करोड़ 10 लाख रुपया पाकिस्तान के लिए रखा है 2 काम के लिए। एक तो ये है कि चीन की जो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू शुरू हो गई है उसके हक में, उसको काउंटर किया जाए। तो मेरे जैसे बड़े-बड़े सहाफ़ियों के यहाँ बड़े मज़े आएँगे, किसी को कुछ दिया जाएगा, किसी को कुछ दिया जाएगा। ओबामा ने भी $50 लाख दिए थे और वो भी 50 मिलियन $5 करोड़ दिए थे। तो अब ये दूसरा ये है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है। हमें बड़ा जी चाह रहा है जल्दी पैसे पकड़ें, कुछ करें, लेकिन हो नहीं रहा। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि 8 फरवरी के बाद से जो पब्लिक प्रेशर बिल्टअप हुआ है वो अब इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों के अंदर किसी भी तौर पर अब इमरान खान को सजा दिलवाना नामुमकिनात सी बात हो गई। मैं पहले भी कहता था कि अदालत की एक ऐसी कैफियत होती है कि उसके बगैर आपकी सिस्टम जो है वो चलता नहीं है जब तक आप उसको मिलाना नहीं। अगर अदालत के बगैर मामला चल रहा होता तो काजी फायद ईसा का इंतज़ार ना किया जाता, बाकायदा उसका इंतज़ार किया गया। अता बंदयाल की चीज़ को निकाल दिया गया, उसको 14 मई के फैसले को उसको कहा गया हम नहीं मानते हैं सब कुछ। लेकिन जब काजी फाइसा आया तो फिर इलेक्शन कराए गए, फिर बल्ले का निशान ख़त्म कराया गया, फिर सब कुछ गया। यही बात पहले भी मुशर्रफ का एक फैसला अदालतों ने नहीं किया था। मुशर्रफ जो है वो फांसी की के मुजरिम की हैसियत से वो दफन हुआ है, जो कुछ भी है। तो अब हालात ऐसे हैं कि अगले उसके अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है, करने की बातें बहुत ज़्यादा हैं और नीचे पब्लिक की डिमांड जो है वो इमरान खान से बहुत ज़्यादा है। इमरान खान को लाते हैं तो क्या सूरत हाल बनती है और क्या वो किसी मायदे करके लेके आएंगे, और अगर मायदा करके नहीं लेके आते तो फिर अमेरिका यहाँ से गायब है। ये है बुनियादी सिनेरियो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। कोई इस वक्त जो वाइबल केस ऐसा नहीं रहेगा जो इमरान खान के खिलाफ हो। कल की जो 9 मई का पूरा एजेंडा जो है पंजाब हाई कोर्ट ने दफन करके रख दिया। यानी रिमांड वो चीज़ है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आदमी इंसान की सेहत और मुकदमे के बारे में पूछता है। जमानत के बारे में पूछे ना पूछे, रिमांड के बारे में मैजिस्ट्रेट हम खुद देखा करते थे, पूछा करते थे तुम्हें इन 24 घंटों में पुलिस वालों ने मारा तो नहीं है, तुम्हें उठाया कब था, किस वक्त उठाया गया था। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जो है रिमांड जो है वो उन्होंने उस पर दिया है, अपना वो क्या नाम है, वीडियो लिंक के ऊपर। अब किसी को क्या पता उसके नीचे हाथ उसके बंधे हुए हैं, क्या किया हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, किस जगह पर बैठा हुआ है, उसकी सेहत, उसके जिस्म, उसको क्या कह रहे हैं, खौफ में रखा हुआ है, कुछ नहीं पता। फिर दूसरी बात यह है कि पूरे के पूरे उसके बाद उन्होंने डोजियर जो था उन्होंने कहा हम उसको वहां जाएंगे अपने इन कैमरा, उन्होंने इन कैमरा नहीं सामने पढ़ो, रिमांड की बात है। तो रिमांड डोजियर पढ़ना शुरू हुआ तो उसमें कुछ भी नहीं था। ये जनाब इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये ट्वीट है। उसने कहा इससे ज्यादा गालियां तो जजों को पड़ती हैं। 9 मई में तो इतनी गाली दी नहीं जितनी हमें पड़ रही थी गाली। तो इसका मतलब यह है कि हमारे वाले पर भी ये सारे गद्दारी में पकड़े जाएंगे। फिर सबसे अहम बात यह है कि इतनी जहालत थी कि उन्होंने कहा हम सेक्शन 121 ऑफ द पीपीसी पे हम इनको वो करते हैं, वो है बगावत मुल्क के। हाईकोर्ट उसको सेक्शन को ख़त्म कर चुकी है एक ऑर्डर के तहत। तो ये तो हमने सेक्शन ही ख़त्म कर दिया हुआ है और उसके खिलाफ तुम लोग अपील में गए हुए जब तक हमारा ऑर्डर कायम है। तो ये वाली सूरत है। फिर तोशा खाना, फिर इद्दत, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। अब आइंदा जो अगले 2 हफ्ते हैं वो बड़े अजीब व गरीब हैं। उसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, क्या बनता है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बड़े शौक़ से पढ़ते हैं सर आप, तो आपने बड़ा रेफरेंस दिया है। ये जावेद हाशमी ने इंटरव्यू दिया है कि बांग्लादेश नामंजूर जो थी ये मौलाना मौदूदी का हज़ियान था। तो ये अशमस और अलबदर जो बनाना ये भी हज़ियान था, या ये सारे फ़ैसले बीमारी में मौलाना मौदूदी कर रहे थे या कोई और भी था? ये और पूरी जो ये हमें पढ़ाया जाता था जमीयत में कि अशमस और बदर की कहानी कि हमने पाकिस्तान बचाया और बाकी सियासी जमातें जो थीं वो आगे नहीं आईं। तो अब ये नहीं पढ़ाया जाता अशमस और बदर का। हमूदुर रहमान कमीशन ने इनसे सवाल किया है कि जो आप ये जो काम कर रहे थे पाकिस्तान बचाने के लिए कर रहे थे, ये अशमस और बदर के बारे में हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में बड़ी एक तो ये कि जावेद हाशमी साहब जब 1972 में जब वो बांग्लादेश नामंजूर की मुहिम चल रही थी तो मैं खुद उस सारे सिनेरियो के अंदर उनके साथ था।
اور ہاشمی صاحب سب سے زیادہ لیڈ کرتے تھے، اور انہوں نے یہاں بنگلہ دیش کا پرچم اتارنے کی کوشش کی تھی 1974 کی جو اسلامک سربراہی کانفرنس ہوئی تھی، اور اس کے اندر وہ گرفتار بھی ہوئے تھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ایسٹ پاکستان کی جو پوری کی پوری فضا ہے وہ بڑی عجیب و غریب تھی اس وقت، اور اتنی پولرائز ہو چکی ہوئی تھی کہ جس پولرائز فضا کے اندر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا۔ ایک تو یہ تھا کہ الیکشن ہو گئے تھے، شیخ مجیب الرحمان جیت چکا تھا، اس کو فوری طور پر آپ کو اقتدار حوالے کر دینا چاہیے تھا، اور اس کا بنیادی طور پہ کوئی ایسا پاکستان مخالف نعرہ بھی نہیں تھا۔ جو 6 نکات اس نے پیش کیے ہیں، ابھی جو 18th امینڈمنٹ اس وقت ہوئی ہے یہ اس سے زیادہ ہے۔ جو اس وقت صوبائی خود مختاری دی گئی ہے یہ شیخ مجیب کے 6 نکات سے کئی گنا زیادہ تھے، لیکن چونکہ بھٹو چاہتا تھا اور باقی ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی کہ اس سے نجات حاصل کی جائے، لیکن کوئی وجہ ہونی چاہیے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ تو میرے ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے، برہان ہمارے بیچ میٹ ہیں اور وہ مولانا پروفیسر غلام اعظم کے فرسٹ کزن ہیں جو جماعت اسلامی کے تھے، اور شیخ مجیب کے ذاتی دوستوں میں سے ان کے والد تھے، اور شیخ مجیب جس دن پکڑے گئے دان مندی میں اس کے 2 گھنٹے پہلے وہیں سے اٹھ کے گئے تھے، خواجہ خیر الدین بھی وہاں موجود تھے۔ تو انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ جب 25 مارچ کو ہوا ہے یہ آرمی ایکشن کا اعلان کہ یہ بغاوت کر رہے ہیں یہ وہ، تو سب سے پہلا کام 2 کیے تھے۔ ایک تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ مسیکر کیا تھا ہندوؤں کا۔ وہ کہتا ہے میں صبح اٹھا ہوں تو ہندوؤں کی بستیوں کی بستیاں جیسی وہ ماری گئی تھی، اور دوسرا ان پروفیسرز کا مسیکر کیا تھا کہ جو انٹلیکچوئل کمیونسٹ ٹائپ تھے۔ آپ کو پتا ہوگا کمیونسٹ اس زمانے کی موومنٹ بہت چل رہی تھی، تو وہاں پر ہوا جو جیسے ہمیں پاکستان کی فوج کرتی ہے، جیسے پاکستان میں گزشتہ 20 سال سے کر رہے ہیں کہ ہم تو دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اب وہ جس کو مرضی مار دیں ہم کہتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ 75,000 جو لوگ یہاں پر اس پاکستان میں جن کی جانیں گئی ہیں ان میں سے بے شمار بے گناہوں کی جانیں گئی ہیں، اور کچھ تو دھماکوں میں مارے گئے ہیں، کچھ جو مارے گئے ہیں، کچھ جو اس کے بعد مختلف قسم کے لوگوں کے اندر رکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انٹرمیٹنٹ سینٹر ہے جس کے اندر لوگوں کو پکڑ کے رکھا گیا ہے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو کہ KPK میں موجود ہیں، اور سپریم کورٹ میں ان کے اپیل لگی، یہ ختم نہیں ہو رہے انٹرمیٹنٹ سینٹر۔ ان کی نہ قاضی عیسیٰ بلاتے ہیں نہ اس سے پہلے بلاتے ہیں، وہ سارے یہی لوگ تھے۔ تو بے شمار لوگوں کو مارا گیا تھا اسی چکر میں۔ وہاں پر بھی ان کو فضا پاکستان میں پنجاب کے اندر یہ بنا دی گئی تھی یہ غدار ہیں، اس لیے یہ جتنے آج بدر اور شمس اور جتنے لوگ یہ بن رہے ہیں یہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ حامد میر کے والد وارث میر جو تھے جاوید ہاشمی کے ساتھ ایک پورا ٹور لے کے گئے تھے وہاں پر، اور آ کے انہوں نے 6 کالم لکھے تھے کہ وہاں پر نان بنگالیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے اندر وارث میر صاحب کے کالم میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک میں نے جگہ دیکھی کہ جہاں پر نان بنگالی جو تھے بہاریوں کو پکڑتے تھے اور ان کو وہ کٹ لگا کے تو ان کا خون جو تھا ایک ٹب میں جمع کیا جاتا تھا، ان کو لٹا کے وہ مر جاتے تھے، پھر باہر پھینک دیتے تھے۔ اس کے جواب میں یہ البدر الشمس جو تھی یہ ان کے ساتھ مل کے ایک ایسے فیوڈ بن گئی ہوئی تھی۔ رزلٹ یہ ہوا کہ اس کے اندر اس ساری کنفیوژن کے اندر مشرقی پاکستان کے اندر انڈیا آیا، اور انڈیا نے آ کے سب کو، یہ مدرمان کمیشن رپورٹ میں یہ ساری چیزیں ہیں، بہت حد تک بہت ساری چیزیں مدرمان کمیشن میں نہیں دی گئی۔ شیخ مجیب الرحمان کا بیان نہیں ہے، آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ شیخ مجیب الرحمان نے کہا تھا کہ میں وزیر اعظم پاکستان ہوں، مجھے حلف اٹھاؤ، میں تو پاکستان توڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ اگر وہ بیان مدرمان کمیشن میں آج چھایا ہو جائے تو میں اس کی خوفناک بات چاہتا ہوں کہ جب البدر الشمس کو حسینہ واجد کی لوگوں نے پھانسیاں دینی شروع کی، مطیع الرحمان نظامی کو، عبد القادر ملا کو، تو ان کا ایڈوکیٹ پاکستان آیا، اور انہوں نے آ کے منتیں ترلے کی کہ ہمیں شیخ مجیب کا بیان دے دیں، لیکن وہ بیان جو تھا وہ فوج نے جیک برانچ میں رکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہمیں دے دیں، ہم جا کے پیش کریں گے کہ ہمارا بھی موقف وہی تھا جو شیخ مجیب کا تھا، ہم ملک کو توڑنا چاہتا تھا، نہ ہم توڑنا چاہتے تاکہ ہم پھانسی سے بچ جائیں، لیکن انہوں نے نہیں دیا۔ اور وہ بندہ جو تھا وکیل جو تھا وہ چیخیں مارتا ہوا چلا گیا، اس نے کہا تم چاہتے ہو کہ 5-6 بندوں کو پھانسیاں ہو جائیں اور تم لوگ اس کو کیچ کرو۔ تو یہ تلخ حقیقتیں ہیں، اور واقعی صحیح ہے کہ بیوقوف لوگ بنے
پورے کے پورے تب 25 مارچ کا یہاں پر آپریشن ہوا ہے، تین لوگ تھے جنہوں نے جلوس نکالا تھا، بار بار بتایا، ان کے نام بھی بتائے، طاہر احمد علی خان تھے، حسین نقی تھے، ایک اور صاحب تھے، اور پاکستان کے اسی جیالوں نے، پاکستان کے پنجابی ہمارے جو زبردست محب وطن لوگوں نے ان کے منہ پہ تھوکا تھا گزرتے ہوئے رستے میں، اور گالیاں پڑتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بات آپ کی بالکل، لیکن مولانا مودودی کا نام انہوں نے شاید غلط لیا ہے اس معاملے کے اندر۔ مولانا مودودی کی بات نہیں تھی، بنگلہ دیش نامنظور کی ایک مہم پوری جماعت اسلامی کی بذات خود چلی تھی، کیونکہ مشرقی پاکستان کی جماعت اسلامی باقاعدہ ایک موومنٹ چلا رہی اور وہ وہاں رہے۔ پھر مجیب الرحمان کی حکومت بنی، پھر 3 سال کے بعد مجیب الرحمان قتل ہوا، بہت بری طرح قتل ہوا 3 سال کے اندر، اس بری طرح ہوا کہ پورے خاندان کی لاش 3 دن تک اس کے اوپر پڑی رہی۔ اس کے ایک ہمارے دوست ہوتے شریف الدین دالم، جنہوں نے مجیب الرحمان کو قتل کیا، اور بات کا پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اس کے اوپر، بہت، وہ یہاں سے میجر ہوتے تھے، یہاں سے بھاگ کے گئے تھے، مکتیبانی بنائی تھی، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ انڈیا کا انفلوئنس بہت آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسی بل بدر الشمس کے لوگوں نے، جن میں ایک عبد القادر ملا، انہوں نے باقاعدہ الیکشن لڑا، الیکشن لڑ کے جیتے، جیت کے باقاعدہ سینئر منسٹر تھے مطیع الرحمان نظامی خالدہ ضیاء کی گورنمنٹ کے اندر، اور وہ بہت کمال کی، تو وہ اس پالیٹکس میں تھے، یہ اس دور کی بات تھی۔ اصل مسئلہ آج کیا ہو رہا ہے، پھانسی انہوں نے دے دی، آج اس وقت جو کوٹا ہے، آپ سوچیں کوٹا کس کے خلاف ہے، جو بنگلہ دیش میں 30% کوٹا رکھا، انہوں نے ان لوگوں کا کوٹا رکھا کہ جو شہداء کی فیملیز ہیں، انہوں نے کہا پردادا کا پڑپوتا آ گیا، ابھی تک کوٹا چل رہا ہے، یہ کیا تماشبی نہیں ہے، بالکل ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی ابھی تک پلاٹ چل رہے ہیں، کیوں لیتے ہو پلاٹ، ابھی تک ڈی ایچ اے چل رہا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی ایک 1970 کی، آج 1971 کو 55 سال ہو گئے ہیں، یہ کیسے چل رہا، ہم نہیں مانتے۔ اور وہ سارے کا سارا مسئلہ یہ تھا کہ ایک پورے کا پورا یک وقت ایک زبردست قسم کا تھا کہ ایک بنگالی جو تھے وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے اور پاکستان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے تھے، اور ان کو پتہ بعد میں چلا جب انڈیا کے ساتھ، وہ کہتے ہیں اچانک ہمارے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا کہ ہم آزادی نہیں چاہتے تھے، ہمیں لڑ کے انہوں نے دھکا دے کے ہمیں باہر پھینک دیا۔ تو وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مدرمان میں بہت کم اس کو ڈسکس کیا، لیکن ڈسکس اس کو کیا ہے۔ تو اس میں اب دیکھیں نا 1971 میں 6 لاکھ بہاری جو تھے وہاں رہے ہیں، ان کا ہم پاکستان کے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بدترین ماحول کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، سب۔ آج وہ اس میں ایڈجسٹ ہو جائیں تو ہو جائیں، کسی اور جگہ نہیں، اور ہم نے کبھی ان کو یہاں لے کے نہیں آئے کہ چلو آپ کے نام۔ تو یہ ایک فضا کے طور پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں آج کہ جی بنگلہ دیش تھا اور وہاں پہ بالکل غلط تھا، لیکن یہ کہنا کہ بنگالی پاکستان سے آزادی چاہتے تھے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اتنا چھوٹا سا طبقہ تھا جو کرتا تھا، اور بنگالی ان سے ملا ہوں، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ہوسٹیج بنا دیا گیا تھا اور یہ کر دیں۔ آج اب آپ دیکھیں پاکستان نے جب انڈیا کا میچ ہرایا ہے، پروفیسر غلام اعظم صاحب بتایا کرتے تھے، تو 70 بیل ذبح کیے تھے انڈیا کو ہرانے کے اوپر انہوں نے کہ پاکستان جیتا ہے انڈیا کو ہرا۔ اگر نفرت ہوتی تو یہ کرتے۔ پچھلے دن آپ کو یاد ہوگا کہ تصویریں آئی تھی کہ وہ پاکستان کی شرٹیں پہن کے وہاں پر آئے ہوئے تھے انڈیا کے میچ کے اندر، یہ بھی کچھ دنوں کی بات، یہ تو پھر سینا واجد آئی اور سب کچھ ہوا، تو اتنا آسان نہیں ہے اس کو انٹرپریٹ کرنا۔ جی آپ گواہ، اچھا خالد صاحب گواہ ہے جی اس میچ کے، جی یہ بھی وہ جو مچھلی پاس جو لوگ گئے تھے یہاں سے، وہ جو میچ میں جو پاکستان انڈیا کا جو میچ ہوتا ہے ڈھاکہ میں، وہ جی ہاں، وہ میچ جو تھا میرا خیال ہے وہ جو چیمپئنز ٹرافی کا ایک میچ تھا، اور میں بطور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ڈھاکہ میں تھا، وہ دیکھ رہا تھا، تو بہت ایک ٹینشن کا عالم تھا، کیونکہ ہندوستان ٹیم اچھی تھی اور تقریباً بہت زیادہ چھائی ہوئی تھی، تو محسوس یہ ہوتا تھا کہ ہندوستان کی یہاں پہ بہت پذیرائی ہے اور بڑی مقبولیت ہے، سرکاری اہلکار بھی ان کی باتیں کرتے تھے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ میچ ہوا اور میں حیران رہ گیا کہ وہ پورے کا پورا اسٹیڈیم جو تھا وہ بنگالیوں سے، یعنی بنگلہ دیش کے لوگوں سے بھرا ہوا تھا، ہندوستانی بھی ہوں گے تھوڑے بہت، اور پھر میرا خیال تھا کہ اب تو اتنی زیادہ یہ داد دیں گے انڈیا کی ٹیم کو کہ پاکستان تو ویسے ہی ڈی مورلائز ہو گئے گا۔
لیکن آپ حیران ہوں گے 30 یا 40 ہزار کیپیسٹی کا جو اسٹیڈیم تھا، پورا کا پورا اسٹیڈیم باجماعت پاکستان کے حق میں نعرے لگا رہا تھا اور شور مچا رہا، پورے کا پورا، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. وہ میرے لیے بڑی خاصی حیرانی کی بات تھی. وہ میچ ختم ہو گیا، کیونکہ میں نے بتایا کہ انڈیا کی ٹیم بہتر تھی، وہ جیت بھی گئے. وہ اس میچ کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تو اسٹیڈیم کے قریب بہت ہی مشہور ان کی جو مرکزی مسجد ہے بیت المکرم. جی بیت المکرم. بیت المکرم، تو میں وہاں پہ نماز پڑھنے کے گیا. گرمی کا موسم تھا، میں نے سوٹ ووٹ نہیں پہنا ہوا تھا، یہ کرتا سلوار پہنا ہوا تھا، اوپر ویسٹ کوٹ تھی، وہ بھی شاید میں نے اتار دی. تو وہ نماز پڑھی، تو نماز پڑھتے ہی میں نے محسوس کیا کہ سارا سین جو ہے وہ نمازیوں سے بھر گیا ہے اور انہوں نے مجھے گھیر لیا ہوا تھا. میرے ذہن میں کچھ خوف سا پیدا ہوا کہ یہ شاید مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن میرے اندیشے کے برعکس بالکل بات تھی. ان تمام لوگوں نے جنہوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا بہت جذباتی انداز میں پوچھ رہے تھے کہ تمہاری ٹیم کیوں ہاری ہے ہندوستان سے، کیوں ہاری ہے، بار بار یہی سوال پوچھتے تھے. جس سے مجھے احساس ہوا کہ کتنا لوگوں کو ان کو درد ہے دوسرے مسلمان اپنے لوگوں کا کہ یہ کیوں نہیں جیتے اور وہ کیوں جیتے. یہ میں بتا رہا ہوں. جی جزاک اللہ. خالد صاحب نے خاص طور پہ اس کی وضاحت کر دی. اس کی ایک وجہ ہے، خورشید علی خان صاحب، میں جب ایسیو میں تھا تو وہاں ایسیو کے ہیڈ تھے، وہ وہاں امبیسڈر رہے. وہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے ان کے ساتھ کم از کم پہلے 15 سال وہ کیا تھا. ایک تو سارا کچھ اٹھا کے لے گئے تھے، ان کا ٹیلی ویژن سینٹر کا سامان اٹھا کے لے گئے تھے، پھر ان کو $2 بلین کی تجارت تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ تم یہ بنیان خریدو، یہ جنگ یہ خریدو اور ہم پٹسن لے کے جائیں گے تم. تو ان کو کچھ چیز انڈیا سے خریدتے نہیں دیتے تھے، اکانومی پہ باقی چیزوں پہ ان کو باقاعدہ وہ سکم بھوٹان بنانا چاہتے تھے. تو بات وہ روتے ٹھیک تھے کہ یار ہم تم سے رہنا چاہتے تھے، تم نے میلا کیوں کیا. اگر ہم عمران خان کی وہ سوچ دیکھیں گے جس میں اس نے کہا تھا کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ ہے، اور پھر رشیا میں جسٹ بیفور یوکرائن کی جنگ کے وزٹ بھی کیا، اس کے بعد یہ سارا ڈونلڈ لوپ اور رجیم چینج اور سارا کچھ ہوا. اس کے بعد یہ جو ابھی دوبارہ سے قرارداد آئی، اور یہ جو کل کی آپ رپورٹ ان دنوں کی بتا رہے ہیں کہ کچھ پیسے مانگے گئے ہیں، یہ امریکہ کو ابھی بھی اتنا کانفیڈنس ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کل کو دوبارہ سے عمران خان ریسٹور ہوتے ہیں اپنی نئی گورنمنٹ کے ساتھ، تو پھر بھی وہ اثر انداز ہو جائیں گے. دیکھیں امریکہ اتنی آسانی سے نکلے گا نہیں. امریکن ایمبیسی جن لوگوں نے دیکھی ہے، بیروت کے بعد دنیا میں سب سے بڑی ایمبیسی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بنی ہے، اور جس کے اندر اتنا بڑا ہیوج سٹرکچر ہے اس کی حساب ہی نہیں. کیونکہ ایران امریکہ کا جیسا ایران تھا وہ ہمارا تھانے دار ہوتا تھا خطے کا، وہ جب چلا گیا نا تو امریکہ کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملا. دیکھیں امریکہ کبھی بھی سعودی عرب کو، یو اے ای کو، اس کو لبنان کو، اردن کو، مصر کو اسرائیل کے اوپر فوقیت نہیں دے سکتا. تو وہاں تو اسرائیل موجود ہے، ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں. اب نیتن یاہو کل گیا ہے، 80 دفعہ کھڑے ہو کے تھالیاں بجائی ہیں اس قاتل کے لیے، اس ساری امریکنس کھڑے ہو، کیونکہ امریکنس کی ان کی لابی اسٹرانگ ہے. وہ سارے کے سارے سینٹر جو ہیں جو کے بارے میں، جو اس نے بڑی مزدار بات کی ہے، جو کتاب ہے نا اس کی اپنا جو انٹرنیشنل جوز جو ہے بڑا فیمس سرمایہ دار فورڈ کی، اس نے اسے لکھا ہے کہ نو امریکن پریزیڈنٹ، ہینری فورڈ، نو امریکن پریزیڈنٹ کین ون وداؤٹ جیو میڈیا اینڈ جیو منی. تو جس نے پیسے لگانے ہیں تو اس نے وہ اس لیے تو ان کی وہاں ضرورت کوئی نہیں ہے. عراق میں وہ نہیں ہے اس طرح، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قزاقستان، یہ سارا علاقہ جو ہے یہ رشیا کے انفلوئنس کے اندر چلا گیا. انڈیا جو ہے وہ اس طرح ان کا امریکہ کا ساتھی نہیں ہے. جو میں نے کویت کی بات کی، ایک ہی جگہ بنتی ہے. ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان. وہ کہتے ہیں پاکستان سے ہم چھوڑ نہیں سکتے 3 وجہ سے. ایک تو پاکستان کو ہم چھوڑیں گے تو پھر گئے، پھر اس علاقے سے ہمارا بوریا بستر گول ہو گیا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر ایسے گروپ حاوی ہو جائیں گے کہ جو کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، تو پھر وہ جو مرضی کا سیٹ کرتے پھر. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اگر یہ بکھر گئی تو پھر
پھر تو کسی جرنیل کے ہاتھ میں نہیں آئے گی نا. تو پھر تو نیچے سپاہی کو تو یہ کہا گیا ہے کہ تم نے تو کشمیر جیتنا ہے, دوسرے کو کہا گیا ہے تم نے فلسطین جیتنا ہے, تیسرے کو کہا گیا ہے کہ تم نے, تو وہ کہے گا چلو پہلے فلسطین تو جیت کے آؤ نا. تو پاکستان کا اگر بارڈر پورس ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی صورتحال ہو تو انڈیا تک باقی تک پھر لوگ جانے گے. تو پاکستان کو رکھنا چاہتے ہیں لیکن خوار و زار, تباہ حال, برباد, نہ بجلی ہو, نہ پانی ہو, نہ کچھ کھانے پینے کو ملے, اس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے اگر آپ بتا رہے ہیں کہ کنٹینمنٹ آف چائنا کا اتنا بڑا امریکہ کا اگریسو پلان ہے, تو چائنا کہاں تک انفلوئنس کرے گا اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے گا ود ان اسپیس آف پاکستان؟ اگر دیکھا جائے ساؤتھ پیسیفک سی کے اندر تو وہ اپنی ملٹری مضبوط کر چکا ہے وہاں پر, لیکن اگر پاکستان کا معاملہ ہو تو کس حد تک پاکستان کو پھر وہ اس میں پاکستان کے ساتھ اگریسو ہو سکتا ہے, یا پھر پاکستان کے معاملے میں کس حد تک وہ اپنے انٹرسٹ دیکھیے پروٹیکٹ کرے چائنا گا؟ کے بارے میں بڑی اچھی بات ہے, چائنا نے اپنا جو الٹرنیٹیو اگریسو پلان جو ہے اس پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہوا ہے گزشتہ 4 سال سے. چائنا کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہم اس طرح کے وہ جو ہمالیہ سے بڑی اور سمندروں سے گہری دوستی والا مسئلہ کوئی نہیں ہے. ہم سی پیک بھی کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار ہم نے الیکشن جیتنا ہے, ہمیں یہ بنا دو, ہمیں یہ بنا دو. سی پیک کے حساب سے ہم مخلص نہیں ہیں. گوادر شہر کے اندر انہوں نے 2007 میں کہا تھا کہ اللہ کے بندو, گوادر میں 50,000 آبادی ہے, اس کو بہترین گھر, بہترین پانی, صحت, تعلیم کی فیسلٹی دے دو. آپ نے نہیں دی, وہاں پر آزادی کی تحریکیں بلٹ اپ ہو گئیں. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے عرصے کے اندر جو اہم ترین بات یہ ہے کہ انہوں نے, چائنا نے افغانستان کے اندر 70% تجارت چائنا کی ہے. افغانستان کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہوا ہے. افغانستان کے تمام ترقیاتی پروجیکٹ ان کے پاس ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ افغانستان کا آئل اس وقت, اب 3 مہینے پہلے انہوں نے ایکسپلوشن کر کے ان کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. افغانستان کی راستے سے انہوں نے باقاعدہ چابہار والی جو دلارام والا روڈ جو ہے وہ انہوں نے اس کے ساتھ, چابہار کی بندرگاہ کے چھوٹی ہے لیکن الٹرنیٹیو روٹ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بلڈ کر لیا. ریسنٹلی جس طرح ڈیوورس ہوتا ہے ویسے ہی سینٹ پیٹرزبرگ میں کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس کے اندر افغانستان بھی گیا, پیوٹن نے بلائی تھی کانفرنس سرمایہ کاری کی, اور اس نے 2 کام بات کیے. اس نے کہا ایک تو یہ ہے کہ افغانستان ہمارا دوست ہے اور جو اس کا مقابلہ کرے گا اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. ایک تو یہ جیسے نیٹو کے کھڑے ہوتے ہیں. دوسرا اس نے کہا تھا جس نے یوکرین کو اسلحہ سپلائی کیا ہے وہ ہمارا دشمن ہے, ہم اس کو دیکھ لیں گے. تو پاکستان نے 2021-22 کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ $35 ملین کا اسلحہ بیچا تھا, اور 2022-23 میں $438 ملین کا اسلحہ بیچا تھا. یہ کہاں سے آیا, کیا لوگوں کو پتہ ہے, آنکھوں میں چھپا تو رہتا نہیں ہے. تو پاکستان وہ پاکستان کو اور کوئی سوٹ ہی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ چائنا کے. لیکن ہم نے, وہ کہتے ہیں انڈیا سے دوستی کرو. اب انڈیا سے دوستی کرنے کے لیے ہمیں قائل کرنا بڑا مشکل کام ہے, انلیس کہ ہر گلی محلے کے اندر جناب دیپیکا پڈوکون سے لے کے تو انوشکا شرما سے لے کے اس کے شو وہ کرائے جانا شروع ہو جائیں, اور سارا کچھ جو کچھ جتنا بھی کیا جا سکے کلچر ولچر طائفو آنے شروع ہو جائیں. اور یہ وہ اتنا مشکل مشرف نے کر کے دیکھ لیا. ہم انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کا لیول یہ ہے کہ 25 سال واگا بارڈر پہ ہم ہار پہناتے ہیں گٹے کے, استقبال کرتے ہیں. وہ خاتون آیا کرتی تھی, مجھے یاد ہے نرملا پانڈے جو تھی وہ آیا کرتی تھی, اور بہت ساری خواتین آتی تھیں, ان کے ایکٹرز. ایک میچ انڈیا کلکتہ میں ہارتا ہے, آدھا اسٹیڈیم کو آگ لگ جاتی ہے. احمد آباد کا ایک میچ وہ ہارنے کے لگا, معاملہ آتا ہے اسٹیڈیم خالی ہو جاتا ہے. تو یہ انہیرنٹ جو ایک دشمنی اس کو نہیں نکال سکتے, لیکن ہم کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہے. یہی باجوہ نے جو کیا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو اور کوئی راستہ نہیں. ابھی یہ گئے تھے چین IPPs کے بارے میں کہ اللہ کا نام لو, ہمارے ساتھ کچھ مہربانیاں کرو, سرکار بلند رہے, ہاں جی, بچے آباد رہے. انہوں نے کہا نہ خدا حافظ, تمہارے پیچبان واپس لوٹا دیا ان کو IPP کے نئی ایگریمنٹ ریوائز آپ کیا. تو اوریا صاحب ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے حکومتی عہدیدار نہیں خسرے گئے تھے وہاں پہ. جس طرح ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوئی ہے چائنا میں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ پورے کا پورا پلان لے کے ایک کبھی چائنا میں ایسی عزم پذیرائی نہیں ہوئی جیسی اس دفعہ ہوئی ہے. جی سر. جی
بہت شکریہ, بڑی دلچسپ ساری گفتگو ہے, اور آپ نے امریکہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا چاہ رہا ہے اس کا بیان کیا, پھر چین کی جو خواہشات ہیں اس کے بارے میں تذکرہ کیا. جب سے پاکستان بنا ہے میں یہی سلسلہ دیکھ رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ 50 کی دہائی میں 60 کی دہائی میں امریکہ مکمل طور پہ ہمارا مائی باپ تھا, ان کے ساتھ معاہدے ہو چکے تھے, ان سے امداد ملتی تھی اور سب کچھ ہوتا تھا. غالباً 70 کی دہائی میں اور بھٹو صاحب کے زمانے میں اس میں تبدیلی ہوئی, اور ہم نے چین کا رخ کیا اور ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں, ان کے ساتھ بھی معاہدے ہوئے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک بڑا اہم منصوبہ جو تھا وہ ہمارے حصے میں آیا, سی پیک وغیرہ کا. اب جو پچھلے 10 سال سے تقریباً صورت نظر آتی ہے وہ یہی نہیں سمجھ آتی کہ ہم ہیں کدھر, ان کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں. یہ ساری چیزیں تو ان لوگوں کی بڑی طاقتوں کی سوچیں ہیں, لیکن کیا کبھی ممکن ہے کہ آپ جیسا کوئی بیان کرنے والا تجزیہ پیش کرے کہ پاکستان کے قومی مفاد میں دراصل ہے کیا, کس طاقت سے کیا تعلق بنانا, کیا حاصل؟ یہ آج تک میں نے کبھی کہیں بھی گفتگو نہیں سنی, ایسا تجزیہ نہیں سنا کہ مقابلہ کر کے بتایا جائے کہ کیا بہتر. جزاک اللہ. جی یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. میرا خیال ہے 15 منٹ ہیں, میں اس کو تفصیل سے تھوڑا سا آپ کو اس پہ گفتگو کر لیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت جو صورتحال ہے یہ سسٹینیبل اس کی اکانومی ہے کہ نہیں, یعنی اپنے آپ پہ گزارا کر سکتا ہے کہ نہیں, یہ بنیادی سوال ہے. کہ جب آپ اپنے آپ پہ گزارا کر سکتے ہوتے ہیں تو پھر آپ عالمی سطح پہ اس پہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں. پاکستان کو ایک آج سے کوئی 25 سال پہلے تک پاکستان پہ اتنا قرضہ نہیں تھا کہ ہم اس قرضے کی قسط ادا کرتے اور ہمیں ڈالروں کی ضرورت پڑتی. اس لیے ہم جو کچھ بناتے تھے وہ اپنے اندر خرچ کرتے تھے, اپنے اندر اس کو استعمال کرتے تھے, اور ہمیں زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی کسی چیز سے منگوانے کی, لے کے آنے کی. ڈیپینڈیبلٹی بہت کم تھی. لیکن اس کے بعد شوق ہمارے بہت زیادہ تھے. ہم نے اس کے باوجود بھی آئی ایم ایف سے پہلے, آئی ایم ایف میں تو گئے تھے 1958 کے اندر, اور آپ کو پتہ ہے کتنے تھے؟ $35,000 کا ہمارا معاہدہ صرف. آج کل ایک گھر میں آپ کو $35,000 مل جائیں گے. اب حالت یہ ہے کہ پاکستان کی ساری انڈسٹری جو ہے, خواہ وہ کپڑے بناتی ہے, خواہ وہ جوتے بناتی ہے, وہ کچھ اور بناتی ہے, وہ ساری کی ساری اس لیے بناتی ہے کہ میں یہ نائکی کو جوتے بیچوں گی, میں پولو کی شرٹیں بناؤں گی, یہ ڈینم کی جینز بناؤں گی, یہ باہر بیچوں گی. اپنے بندے بے شک ننگے رہیں لیکن وہاں سے ڈالر لے کے آؤں گے, اور ڈالر آئیں گے تو ان ڈالروں کو اٹھا کے ہم قرضے کی قسط ادا کریں گے. تو یہ باقاعدہ اتنا عرصہ جو ہے اس کو خاص طور پہ ہمیں اس آئی ایم ایف کے پروگرامز کے تحت لا کے ہمیں اس طرف لے کے 1988 کے اندر 3 کچھ بلین ڈالر کے قریب آپ پاس قرضہ تھا, اور اس کے بعد سے آگے جو بڑھتا گیا تو $168 بلین ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اسٹیپ لینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو کون سپورٹ کر سکتا ہے مکمل طور پہ. امریکہ نے آج تک پاکستان کے مکمل قرضے کو اس طرح نہیں لیا جس طرح انہوں نے مصر کے لیے لیا اور جس طرح انہوں نے ترکی کے لیے لیا. مصر کو جس وقت انہوں نے کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا ہوا تو مصر کی اکانومی جو تھی بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ تھی. مصر پاکستان سے زیادہ ان سے قرضہ لینے والا تھا, ملکوں میں سے شامل تھا, اور چونکہ انہوں نے اس کو ناصر کے بعد انہوں نے اس لابی سے باہر نکالنا تھا تو انہوں نے پورے کا پورا ان کا قرض ادا کر دیا. یہاں تک کہ سویز کے اندر بھی انہوں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہیے, جو کہ اب ان کا راستہ بدل گیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو جس طرح کی حالات میں رکھا, مصر ترقی نہیں کر سکا. یعنی سویز 1952 سے چلی آ رہی ہے, $2 ارب کماتی ہے, لیکن حالات نہیں بدلے مصر کے. دوسری دفعہ انہوں نے ٹرکی کے ساتھ انہوں نے جو معاہدہ کہ ٹرکی کے ساتھ جو کیا تھا, جب یہ جو فورن ٹیرر ٹرکی کا قرض بھی انہوں نے ہوتا تھا جس کو لے لیا, اور جس پر اردوان کی اکانومی. ہمارے ساتھ ان کا معاملہ بالکل نہیں رہا. ہمارے ساتھ وہ انڈیا کو ایکویٹ کرتے رہے ہمیشہ. جب یو ایس ایڈ آئی تو 40,000 اسکالرشپ پاکستان کو ملے تھے, اور 40,000 اسکالرشپ انہوں نے انڈیا کو دے دیے تھے کہ انڈیا ناراض نہ ہو, اور ہم نے جا کے پتہ نہیں کیا پڑھتے رہے, وہ جا کے آئی ٹی پڑھ کے انہوں نے آئی ٹی کی صورت. تو ایک یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہمیں دھوکے کس نے دیے.
ہم نے سیٹو سینٹر میں معاہدہ کیا امریکہ کے ساتھ، 65 کی وار شروع ہوئی، انہوں نے ہمارا اسلحہ بند کر دیا کہ ہمیں اس لڑنے کے لیے تم نے نہیں دیا تھا، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پاکستان کی چائنا کے ساتھ جو ڈیل بنتی ہے وہ بڑی کمال بنتی ہے، بشرطے کہ آپ ڈیل کرنے والے ہوں۔ مہاتر محمد کا ایک ایڈریس ہے بڑا کمال، جو اس نے چائنا کے ہال کے اندر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں چائنا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں مہاتر محمد ملائیشیا کا بڑا کمال چیز بتا کہ میرے اوپر 125 ارب ڈالر قرضہ بن گیا ہے بیکاز آئی فالوڈ دا ویسٹرن ماڈل آف اکانومی، اور انہوں نے ہمیں پھنسا دیا ہے۔ اس کی ایک کتاب ہے جو اس کی ایشین ٹرائل کے نام سے، ایشیا کا مقدمہ کے نام پر اس کو چھپ بھی چکی۔ اس نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا یہ ہے کہ ہمارے ہاں انہوں نے باقاعدہ فیکٹریاں لگائیں، سب کچھ لگایا، کرتے کیا ہیں، فیکٹری لگتی ہے، جو 5 روپے مزدور لے رہا ہوتا ہے اس کو 25 سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو فارن فیکٹری آتی ہیں، لیکن وہ وہی 25 روپے وہ وہاں 100 روپے میں بھی نہیں ملتا مزدور، تو ایک دم سٹینڈرڈ ریز ہو جاتا ہے۔ اور جب سٹینڈرڈ ریز ہو جاتا ہے، ایک ڈرائیور کی تنخواہ بھی 50,000 ہو جاتی ہے 15,000 سے، ایک مزدور کی تنخواہ بھی 75,000 ہو جاتی ہے، تو جب وہ اس میں سے کرنا چاہتے ہیں کہ جب یہ جو لیبر جو ہے ذرا سی اچھی ہو جاتی ہے تو ایک دم فیکٹری لپیٹتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ملائیشیا کو چھوڑو تائیوان چلتے ہیں، یہاں سے چلو چائنا چلتے ہیں، وہ اپنے پرزے لپیٹنے ہوتے ہیں، ان کو چلے جاتے ہیں، اور پوری کی پوری اکانومی دھڑام سے گر جاتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ ہمیں اگر چائنا سپورٹ کرے، 120 ارب ڈالر کا ہمارا قرضہ اترے تو ہم حاضر ہیں چائنا۔ اب وہ چائنا کو انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں۔ اس طرح سری لنکا کی اکانومی تباہ برباد ہو گئی، تبھی چائنا نے جا کے اس کو IMF کہا تم چلے جاؤ لیکن ہم تم کو سنبھال لیتے ہیں، جس کے اوپر امریکن نے کہا تھا چائنیز ڈیٹ ٹریپ۔ ایک بات اہم بات ہے کہ چائنا جس وقت آئے گا آپ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو چائنا کسی بھی قسم کی ڈیمانڈ نہیں رکھتا کہ تم نے عورتوں کے حقوق کیا ہوں گے، تمہارے بچوں کے ساتھ تم کیا کرو گے، چائلڈ رائٹس کنونشن تم اس پہ لاگو کرو، تم کمیونزم رکھو گے یا سوشلزم رکھو گے، تم اسلام رکھو گے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میرے ساتھ یہ اکانومی کے حساب سے ڈیل کرو، اس حساب سے ساتھ چلو۔ یہ افغانستان، آپ سوچیں کہ میں ابھی اگر آپ اکانومی اس کی شیٹ پھیلا دوں نا تو شرمندگی سے ہماری آنکھیں نیچی ہو جائیں۔ 1.5-2 سال کی ان کی دوستی ہے، ان کی جو اس وقت کرنسی ہے وہ انڈیا سے زیادہ سٹرونگ ہو چکی ہوئی ہے، گندم وہاں سستی ہے، تیل وہاں سستا ہے، کھاد وہاں سستی ہے، باقی چیزیں سستی ہیں۔ دنیا کے اندر آپ سوچیں کہ آکسس ریور جو تھا ایمو، اس کے اوپر گزشتہ 100 سال سے لڑائی تھی کہ یہ تاجکوں کا پانی ہے، ازبکوں کا پانی ہے، ترکمانوں کا پانی ہے یا پشتونوں کا پانی ہے، کیونکہ وہاں 4-5 ٹرائبس تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، سب کا پانی ہے، ہم آپ کو ان میں بیٹھے دنیا کا بگیسٹ ریور جسے کہتے ہیں مین میڈ ریور انہوں نے بنایا ہے، 280 کلومیٹر لمبا کینال ہے، اور اس کے اندر پتہ نہیں 9 کیوسیک ہے کہ 9 سے 11 کیوسیک کے درمیان پانی وہ آئے گا۔ تو آپ خود سوچیں کہ کس لیول کے اوپر وہ لے کے گئے اپنا۔ پھر اس کے بعد لتھیم کو 1-1.5 سال کی دوستی، پتہ چل گیا کہ کیا ہوا ہے، لیکن نہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی اور راستہ نہیں ملتا۔ سب سے امپورٹنٹ باٹل نیک ہے آپ کا قرضہ، کہ آپ $168 بلین آپ کا باہر کا قرضہ ہے، اتنا ہی $170 بلین آپ کا پاکستان کا قرضہ ہے۔ اب جب آپ پاکستان کا قرضہ جو ہے، آپ کو میں نے 1000 دفعہ سولوشن بتایا ہے کہ انڈیا نے نیشنلائز کیا تھا اپنے بینکوں کو، اور وہ انہوں نے 1959 میں ان کے ہاں کوئی لوکل ڈیٹ نہیں ہوتا۔ آپ آج نیشنلائز کریں لیکن آپ نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ لوگوں کا پیسہ قرض لیتے ہیں، پھر 22% اس پہ سود لگاتے ہیں، پھر لوگوں کو ہی اوپر ٹیکس لگا کے میاں منشا کو پکڑاتے ہیں، جاؤ بسم اللہ آپ لے لو، کیونکہ بینک تو آپ میاں منشا کو دے دیا ہوا ہے، بینک تو آپ نے اس کو کیا نام ہے وہ جو اپنا فیصلہ آباد والا UBL والا اس کو دے دیا ہوا ہے، بینک تو آپ نے حبیب والوں کو دے دیا ہوا، وہ ساروں نے خرید تو اب یہ ایک، کیونکہ وہ آپ کو پھر بعد میں اپنے اس کے پیسے دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ فوری طور، دوسرا آتا ہے انٹرنیشنل لون کا۔ چائنا اگر اس مسئلے میں ہیلپ کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا حل لیٹن امریکہ کے 4 ملکوں نے بتایا تھا، ایکواڈور نے بتایا تھا، پیرو نے بتایا تھا، ارجنٹین نے بتایا تھا، برازیل نے۔ دے ریفیوز ٹو پے دا لیجیٹیمیٹ ڈیٹ، کھڑے ہو گئے، اس نے کہا جو کچھ کرنا ہے تم کر لو، ہم دیکھ لیں گے تم کو، لیکن نہیں کر سکے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے باقاعدہ ڈیٹ آڈٹ کیا، اور انہوں نے ایک فقرہ بولا تھا that debt which has been accrued for the benefit of the few is illegitimate۔ وہ قرضہ جو چند لوگوں کی فیسلٹیز کے لیے لیا جائے
وہ इलीजिटिमेट है, नाजायज़ है। एक 10 करोड़ की आबादी के दरमियान आप एक मोटरवे चलाते हैं जिसमें सिर्फ 5000 गाड़ियां चलती हैं, और वो भी मेरी और आपकी चलती हैं, तो उसको उसके डेट के ऊपर इतना पर्दा आम आदमी क्यों दे? जो 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 कपास उगाता है वो क्यों दे? जो चावल उगाता है वो क्यों दे? आप खुद सोचें कि फार्म टू मार्केट रोड नहीं है, मोटरवे है इस मुल्क के अंदर। जुल्म की बात है, इंडस्ट्री नहीं है, मोटरवे है, ठीक, किसी किस्म की मंडियां नहीं है, मोटरवे है। तो वो कहते थे कि ये उन्होंने नहीं दिया, और 87% डेट उन्होंने कहा कि गलत है। राफेल कोरिया ने कहा था, और अपने बॉन्ड विड्रॉ किए, एग्री किया 82 के ऊपर, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एग्री किया। असल मसला यह है कि एक लीडरशिप ऐसी आ जाए जो मुकम्मल तौर पे ना करे अमेरिका को, चाइना के साथ अपना एक ब्लॉक बनाए। आपको ब्लॉक बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ना इंडिया ने, यानी आप उस इंडिया से दोस्ती करने पड़े जिसका नरेंद्र मोदी इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहता है कि पाकिस्तान अब हमारा मसला नहीं है। पाकिस्तान के हाथ में कभी हम एटम बम होता था, अब मैंने उसके हाथ में कटोरा पकड़ा दिया, अब वो जगह जगह भीख मांगता है। आपको ये बात चाइना ने तो कभी नहीं कही ना। आपको वो लड़ाना चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ भी। चाइना आपको किससे लड़ाएगा? कोई नहीं लड़ाने वाला, कोई नहीं। चाइना ना आपको ईरान से लड़ा सकता है। चाइना आपको ये एक एग्रीमेंट आपको ईरान की गैस पर दिलवाएगा, एक एग्रीमेंट आपको ईरान का पेट्रोल पर। मैं ईरान के अंदर पोस्टेड रहा हूं। आप सोचें कि ईरान का जो पेट्रोल है, कभी जाके देखिएगा, वो तकरीबन कुछ 35 रुपए लीटर के करीब पड़ता है यहाँ पर, और वो पूरे का पूरा स्मगल होता है। और आप यहाँ पर जो उसकी आम रेट है पेट्रोल पंप को देने वाला, वो 150 से लेके कि जी हम वो मलेशिया के कर्नल को भी देते हैं, तो हम उसको भी अपना कस्टम वाले को भी देते हैं, तो हम लेवीज वाले को देते हैं। एक पाइपलाइन। ईरानी कहते थे हम ब्राजील से तेल चावल मंगाते हैं, हम पाकिस्तान से क्यों नहीं मंगा सकते? हम हल्दी पता नहीं कहाँ इंडिया से मंगाते हैं, हम क्यों नहीं मंगा सकते? हम टमाटर वहां से मंगाते हैं, हम क्यों नहीं मंगा सकते? और आपकी गैस को मसला ही नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं। आप एलएनजी कतर से भर के कंटेनर्स में डाल के उसके अंदर शिप में से ला के यहाँ उतारते हैं, फिर उसके बाद पाइप बिछाते हैं। सिंपल आपने एक पाइप बिछाना है साहब को, एक आपका मुआहदा आपको इन चीजों से निकाल के बाहर लेके आ सकता है। चाइना रिकॉर्डिक का सारा मसला जिससे वो भागे, वो आपका एक सिर्फ वो कहता है वो एक सजदा जिसे तू गनाह समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। अल्लाह ताला पे भरोसा करके एक अगर आप खड़े होके फैसला कर लें, लेकिन ये करेगा कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि हमें आदत पड़ी हुई है। और आज भी मुझे कम 3 सर्विंग जर्नैल से बात की, उसने कहा साहब अब तो डिपेंडेबिलिटी भी नहीं रहेगी अमेरिका के पुर्जों के ऊपर। ना हम F-16 चला सकते हैं, ना कुछ और चला सकते हैं। ये सिर्फ टेस्ट है कि जाएंगे तो फिर वहाँ जाके तो इंग्लैंड जाएंगे, तो अमेरिका जाएंगे, तो बच्चे भी होंगे, तो उनकी नौकरी भी होगी, तो उनका फलाह भी होगा, तो वर्ल्ड बैंक भी होगा। ये है जो हमें डिसीजन नहीं करने देता, वरना कोई मसला नहीं।